बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल हम बात कर रहे थे कि बाबुन अल हया मिनल ईमान, ठीक है ना। तो उसी में से बता दिया गया था कि जी हया की हमने किसमें अरबी पढ़नी थी, ठीक है ना। और उसमें से कि जी हया की, तो हया भी क्या है, ईमान का एक हिस्सा होता है। से अगला बाब आ रहा है, बाबुन फ़इन ताबू व अकामुस सलाता व आतउस ज़काता फखल्लू सबीलहुम, कि अगर फ़ाइन ताबू, कि अगर वो तौबा करें, वकामुस सलात, नमाज कायम करें, व आतउस ज़काता, और ज़कात अदा करें, फखल्लू सबीलहुम, तो तुम उनके रास्ते को क्या कर दो, छोड़ दो उनको जो है रास्ता इसमें से। अच्छा, ये अब क्या कर रहे हैं कि ये जो काम किया जा रहा है, तो ठीक है ना, इसको आप बाब भी पढ़ सकते हो, खाली साकिन भी पढ़ सकते हो, बाबुन भी पढ़ सकते हो, या बाबू भी पढ़ सकते हो, बाबू फ़ाइन ताबू मुज़ाफ करके जो है ना, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ किस्म के एहतिमालात उसमें से जो है ना, तो तीनों तरीके से वो पढ़ा जा सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक आयत लेकर आए हैं कि फ़ाइन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतऊ ज़काता फखल्लू सबीलहुम, तौबा करें, नमाज कायम करें, ज़कात दे दें, तो उनका रास्ता छोड़ दो, तुम उनका रास्ता छोड़ दो उनके लिए, ठीक है ना, यानी क़िताल उनके साथ ना करो। असल में क्यों लेकर आए हैं, ये मुर्जिया की तरदीद कर रहे हैं, मुर्जिया की तरदीद कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं कि देखो, अगर खाली ईमान काफी होता तो फिर ये क्यों साथ कहा कि फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाह व आतऊ ज़कात, के अगर साथ जो है ना ज़कात भी दें और नमाज कायम करें, और ये सारी चीजें क्यों उनकी की जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो लेकर आए हैं, तो उसका मतलब है कि खाली जो है ना तौबा करना काफी नहीं है, बल्कि साथ साथ क्या है उसमें से। तो मुर्जिया की तरदीद कर रहे हैं कि जनाब, मुर्जिया कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ईमान, ईमान जब पाया जाए तो बाकी कोई चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो उसको रद्द करने के लिए उसमें से ले आए। अगली देखिए जी, कि जी अभी हदीस को देख लीजिए जरा, इसमें से वबिही क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अल-मुसन्नदी क़ाल हदसना अबू रोहिल हरमी इब्न उमारा क़ाल हदसना शुअबा अन वाक़िद इब्न मुहम्मद, यानी नज़ैर बिन अब्दुल्लाह बिन क़ाल समेत अबी युहद्दिसु अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मुझे हुक्म किया गया कि मैं लोगों से क्या करूं, किताल करूं, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लें जो है उसमें से, ठीक है ना। हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जी उसमें से इस चीज की गवाही वो देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही आ गया व युकीमुस सलाता, और ये कि वो नमाज कायम करें, व यूतुज़ ज़काता, और ये कि ज़कात अदा करें, फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू, तो हिफाजत कर लेंगे, मिन्नी दिमाहुम व अम्वालुहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम, व हिसाबुहुम अलल्लाह, और उनका हिसाब क्या होगा, अल्लाह के उसके ऊपर वो होगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि जी है उसमें से, तो इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम जो है ना, यानी अगर वो ऐसा काम करते हैं जिस पर इस्लाम की जान लेने का या माल लेने का हुक्म दिया है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, मिसाल के तौर पर कत्ल कर देते हैं, ठीक है ना, या वगैरह कर लेते हैं, चोरी करते हैं, तो हाथ काटा जाएगा ना उसमें से, तो उस सूरत में से, ठीक है ना। तो ये, और इनका हिसाब अल्लाह का क्या मतलब है कि इनका मामला अल्लाह के हैं, दुनिया में तो हम इनके साथ बदला करेंगे करेंगे, बाकी उनका मामला अल्लाह के साथ है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो अब हाँ, क्या किया गया, अब इस हदीस का और उसके साथ क्या रबत क्या है, देखो उधर भी क्या आ रहा था, किताल का फ़इन ताबू अक़ामु सलाता फखल्लू सबीलहुम, तो उनका रास्ता छोड़ दो। यहाँ पे भी क्या है कि मुझे क्या हुक्म किया गया है कि जी मैं उनके साथ कर रहा हूँ, किताल करूँ, ठीक है, जब तक कि वो शहादत और नमाज और ये न कर लें उसमें से, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया, समझ गए बात को। अब ये देखिए जरा, इसमें ये बात आती है कि हुज़ूर ने क्या फरमाया कि मैं उनके साथ किताल करूंगा जब तक कि क्या ना लें, एक तो ये कि वो मुसलमान ना हो जाए, ठीक है ना। तो उसमें से, तो इसमें जिजिया का हुक्म तो नहीं आ रहा ना, जिजिया का तो क्या मतलब
تم کافر رہ کے ہمیں جزیہ دیتے رہو تو تم رہ سکتے ہو. یہاں پہ تو مطلقاً کیا آ گیا کہ بھائی تم ایمان لے آؤ ورنہ کیا ہے تمہارے ساتھ قتال کیا جائے گا. ایمان لے آؤ ورنہ تمہارے ساتھ قتال کیا جائے گا. جزیے کے حکم کی بات نہیں آئی اس جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. لیکن یاد رکھنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلے نہیں کر سکتے ہو. ایک حدیث کو یہاں پہ, کیونکہ اس حدیث میں تو کیا آ گیا کہ مجھے تو کیا کیا گیا, میں قتال کروں یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے, مسلمان ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. تو باقی جگہوں پہ دیکھو گے تو وہاں پہ باقی جگہوں پہ ملتا ہے کہ جناب علی کافروں کے لیے نا 3 راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اسلام لے آئیں مسلمان ہو جائیں, یا یہ ہے کہ کافر رہیں لیکن جزیہ ادا کرتے رہیں, اس کے بدلے میں ان کی حفاظت رہے گی, یا یہ ہے کہ پھر قتال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں سے وہ آ گیا. اسی وجہ سے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام جو ہے نا تلوار کے زور پہ پھیلا ہے, اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے کہ جی یہ دیکھو مسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جی مجھے حکم دیا کہ میں قتال کروں جب تک کہ وہ نہ ہو جائیں, مسلمان نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب علی آپ ایک جگہ کو دیکھتے ہوئے حکم نہیں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, اس کا تو پھر اس حدیث کا جواب ہم کیا دیں گے, اس حدیث کا جواب کیا دیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب علی امرت ان اقاتل الناس, الف لام آیا ہے, الف لام جو ہے نا اس میں استغراقی نہیں ہے کہ تمام لوگوں سے جہاد کا حکم نہیں ہے مجھے قتال کروں, بلکہ کیا ہے اس میں یہ عہد خارجی کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ مطلب مشرکین عرب جو ہے نا ان کے لیے وہ کیا گیا کہ مشرکین عرب جو ہیں ان کے لیے وہ جو ہیں وہ کریں گے. ایک منٹ ہے ذرا ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے. تو اب اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ الف لام جو ہے, یاد رکھو کہ الف لام استغراق کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ تمام کے تمام لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جا رہا. ہاں, بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ عرب کے جو مشرکین تھے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, ان کو کیا کہا تھا, عرب کے جو مشرک تھے ان کو تو یہی وہ تھا کہ یا تو آپ جگہ چھوڑ دو یا پھر یہ کہ قتال وغیرہ جو ہے نا آپ کے ساتھ وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس عرب کے اندر تو یہی وہ تھا. ٹھیک ہے نا, جزیرہ عرب چھوڑ دو یا پھر اس میں سے, اس لیے یہ کہ نقاتل الناس آ گیا. ٹھیک ہے, تو مشرکین عرب مراد ہیں, یہ بہتر جواب ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, دوسرا جواب بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جد و جہد ہے, کہ جد و جہد کروں, نقاتل الناس میں جد و جہد ہے, لیکن یہ بات وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات ایسی وہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ آ گئی ہے کہ اس سے مراد حضور نے فرمایا کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا مشرکین عرب کے ساتھ. دوسرا مسئلہ کہ جناب ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ایک طور مسجد کی ایک بستی ہے, وہ پورے اجتماعی طور پر لوگ کیا کر دیتے ہیں, نماز اور زکوٰۃ کو ترک کر دیتے ہیں, کہ ایک شخص بھی نماز نہیں پڑھتا اور زکوٰۃ نہیں دیتا اور ان کو سمجھایا جاتا ہے, تب بھی کیا کرتے ہیں وہ اس سے باز نہیں آتے, تو ان سے قتال کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ بھائی قتال کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر کے ساتھ ہی ہوتا ہے, مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے اگر کوئی باغی ہو جاتا ہے, اگر کوئی باغی ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان ہے نا, تو کیا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, اس کے ساتھ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے باغی کے ساتھ بھی قتال کیا جا سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ لازمی نہیں ہے کہ کافر کے ساتھ ہی ہو, باغیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی اگر کوئی اجتماعی طور پہ نماز زکوٰۃ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پر اس کی فضیلت کے منکر تو نہیں ہے لیکن دیتے نہیں ہیں, ان سے بھی قتال کیا جائے گا. ایسے ہی اگر جو شاعر اسلام میں سے اذان ہے, اگر ایک جگہ پہ اذان بالکل بند ہو جاتی, لوگ اذان دیتے ہی نہیں ہیں, مسلمان ہیں, اذان دینا ہی چھوڑ دی انہوں نے,
کو کافر تو نہیں بنیں گے لیکن قتال کیا جائے گا. یہ اجتماعی طور پہ وہ ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ کر دیں گے یہ چھوڑ دیں گے. تیسرا کہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے سستی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اگر تو ایک آدمی نماز کو فرض سمجھتا ہی نہیں ہے وہ تو کافر ہے جو فرض نہیں سمجھتا. لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے جیسے اکثر مسلمان کرتے ہیں, یاد رکھو بڑا خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے نا. ان اوقات جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائیں وہ اس چیز پہ راضی نہ ہو جائیں تب تک قتال کیا جائے گا ان کے ساتھ, جنگ کی جائے گی اس میں سے. اچھا, امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا یہ بندہ چھوڑنے سے, نماز چھوڑنے کی وجہ سے, لیکن کیا ہے سزا ان کی قتل ہے. ٹھیک ہے نا, واجب القتل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. کافر نہیں ہوگا لیکن ہیں یہ واجب القتل ہیں. بے نمازی کتنی خطرناک چیز ہے, سوچیں ذرا. امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جناب ان کو کیا کر دو, قتل کرو بے نمازیوں کو, کہ نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا ٹھیک ہو گیا. امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ بڑے سخت ہیں. وہ کہتے ہیں جناب جو نماز چھوڑ دیتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, جان بوجھ کے نماز ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا. اب کافر اور مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کافر اور مرتد ہونے کی وجہ سے کیا کیا جائے گا, تو یہ جو ہے اس میں سے. اور وہ اس لیے کہتے ہیں دیکھو اقیم الصلاۃ, ہاں, ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو. وہ کہتے ہیں دیکھو, اور اس طرح روایت میں بھی آتا ہے نا فمن ترک الصلاۃ فقد کفر. اچھا, امام صاحب جو ہے نا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر بڑی گہری نظر ہے, اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا اس میں سے, ہاں وہ مسلمان تھے نا جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے, تو وہ مسلمان تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ چالو ہو گئے ان کے اوپر, انہوں نے کیا کر دیا تھا, زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہ چھوڑنا امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کریں گے, قتل کا وہ نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کا جو خون حلال ہوتا ہے وہ تین باتوں میں سے ایک بات نہ پائی جائے, یا تو کیا کرے قتل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے. تین اسباب ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کسی کی جان نہیں ہو سکتی. آپ ہاں سزا دی جا سکتی ہے, اس کی پینٹی لگائی جائے, کوڑے مارے جائیں, تارک صلاۃ ہے, جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے, یا سستی کی وجہ سے جو ہے اس طرح کی وہ کرتا ہے. ہم جواب کیا دیتے ہیں, تو اس کا کیا وہ کریں گے, حضور نے فرمایا کہ میں کیا کروں, ان اقاتل الناس. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیا ہے, اقاتلو کا لفظ ہے نا, قاتل یقاتلو کا, یہاں پہ قتل کا لفظ تو نہیں ہے نا کہ میں قتل کروں ان کو. قتال کا تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ جنگ کرنا ان کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو سمو کرنا, لڑائی کرنا. ٹھیک ہے نا. تو ان کو سمجھایا وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک کو کیا جا رہا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے, مرتد اور تیسرا زنا کرتا ہے, جو شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے نا, سنسار کیا, پتھر مار کے جو ہے مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات جو ہے.
تو یہ چیزیں ہیں. چلیں جی بس اتنا رکھتے ہیں.